खुदा के लिए पापा मेरे शौहर को छुड़वा दे। मैं जानती हूँ उसे आपने पकड़वाया है गलत इल्जामात लगाकर। पसंद की शादी करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं रोती हुई अब्बा की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई थी तो मजबूरन उनको गाड़ी रोकनी पड़ गई। उन्होंने नफरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, दफा हो जाओ, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। मेरा तुम्हारे शौहर से कोई वास्ता नहीं। हाँ, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम चाहो तो उससे तलाक ले लो, उसकी बच्ची उसके पास छोड़कर वापिस आ जाओ तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पहला मकाम दे दिया जाए। मैंने दुख से बाप की तरफ देखा। पापा, आप तो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। आप इतने जालिम कैसे हो गए? इतना जुल्म मत करें, खुदा देख रहा है। आज मैं थाने गई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के बदले मेरे शोहर को छोड़ने का वादा किया है क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। पापा, आपकी बेटी की इज्जत मलिया मेट हो जाएगी। बैरिस्टर हाकम शाह की बेटी न्यूज की रौनक बन जाएगी तो आप भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने पापा को धमकी दे डाली थी। मैं समझती थी कि शायद वो अपनी इज्जत की खातिर मेरी बात मान लेंगे, मगर ये नहीं जानती थी कि मैं एक बैरिस्टर की बेटी हूँ। और उन्होंने एक लम्हे मेरी तरफ देखा, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे लगा कि शायद मेरे बाप को मुझ पर रहम आ गया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मोबाइल कान को लगाया और 1 मिनट आहिस्ता से किसी से बात की थी और उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई थी। मैं पीछे खड़ी थी कि एकदम से 2 गोलियां चली थी और मेरे कंधे और मेरी कमर को छीलती हुई आगे गुजर गई थी। गिरते हुए मेरी नजर सामने दूसरी मंजिल पर खड़ी मेरी माँ पर पड़ी थी। मेरी आंखें बंद होने को थी। उसके बाद जब मुझे होश आया, 2 भाइयों के बाद जब मैंने अपने घर में आंख खोली थी तो मेरे पापा ने जश्न मनाया था। सारे शहर में मिठाइयां तकसीम की गई थी। बैरिस्टर हाकम शाह के घर पर एक बेटी ने जन्म लिया था। मेरा नाम खुशी रखा गया था। पापा कहते थे, तुम्हें देखकर मैं इतना खुश होता हूँ कि तुम्हारा नाम मैं खुशी ही रखूंगा। तुम मेरे खानदान की बहुत बड़ी खुशी हो। मेरे खानदान में बेटियों को बहुत अहमियत दी जाती थी। सो मैं भी बहुत लाड प्यार में पलने लगी। पापा और मामा जान छिड़कते थे मुझ पर। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी। अब मैंने मैट्रिक मुकम्मल कर लिया था और जब मैंने एफएससी अच्छे नंबरों से पास की तो पापा ने मुझे डॉक्टर बनाने का फैसला कर लिया। एंट्री टेस्ट के लिए मेरे लिए ट्यूटर ढूंढने जाने लगे। मैं ये बताना भूल गई कि मेरे पापा के एक छोटे भाई भी थे जो बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से पापा उनको मिलना पसंद नहीं करते थे। अगर खानदान के किसी फंक्शन में वो नजर आ भी जाते तो पापा साइड से होकर गुजर जाते थे। कभी वो खुद अगर मिलने आ जाते तो मजबूरी में मिलना पड़ता। मैं अक्सर पापा से इस बात पर लड़ा करती थी कि वो आपके भाई हैं। पापा कहते थे कि उसने नशा करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, वरना अब्बा की जमीन सबको बराबर मिली थी। मैं उनको समझाती थी कि गलतियां इंसानों से होती हैं, आप उनको ले जाएं, उनका इलाज करवाएं, आखिर वो आपके भाई हैं। चचा का एक ही बेटा था, उनकी बेगम की डेथ हो चुकी थी। चचा का बेटा फारस बहुत ज्यादा ज़हीन था। वो मेहनत मजदूरी करता, स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता और अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था। एक दिन बड़ी फूफो आई और पापा से कहने लगी, तुम जो खुशी के लिए ट्यूशन पढ़ाने वाला ढूंढ रहे हो तो अपना फारस है ना, उससे क्यों नहीं देते? उसे अच्छी सैलरी दे देना, इस तरह वो बेचारा अपना कुछ खर्च चला लेगा। तो पापा ने बड़े एहसान के बाद कहा था, ठीक है, आ जाए कल से। अगर खुशी को उसका पढ़ाना अच्छा लगा तो सैलरी अच्छी दे दूंगा। अगले दिन फारस मुझे पढ़ाने आ गया था। उसके पढ़ाने का अंदाज बहुत प्यारा था। वो जब पढ़ाता तो मेरा दिल करता कि मैं उसे देखती रहूं। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। उसने कभी भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। वो बस पढ़ाई पर तवज्जो देता था, जबकि मैं पढ़ाई से ज्यादा उसकी हरकतों पर तवज्जो देने लगी थी। मेरी हरकतों को वो महसूस करने लगा था। एक दिन मुझसे कहने लगा, देखें, आप पढ़ाई पर तवज्जो दें, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसी चीजें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अपने पापा को अच्छे से जानती हैं, वो अपनी जिंदगी भी खराब करेंगी और मेरे ख्वाब भी टूट जाएंगे। मेहरबानी करके मुझे इनसे दूर रखें, वरना मैं आपको पढ़ाने नहीं आऊंगा। मैंने उससे कहा कि मैं अब बहुत आगे निकल चुकी हूँ, उससे वापसी नामुमकिन है। मुझे हर जगह तुम नजर आते हो, पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। अगर तुम मुझे पढ़ाने नहीं आओगे तो मैं पढ़ाई ही छोड़ दूंगी। उस दिन मैंने उससे बहुत बातें की। वो बस खामोशी से मेरी बात सुनता रहा और फिर चुपचाप अपनी किताब उठाकर चला गया था। अगले दिन मैं तैयार होकर बेचैनी से उसका इंतजार करने लगी, मगर वो नहीं आया। मैंने पापा के मोबाइल से उसका नंबर लिया और उसे कॉल करने लगी। मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। फिर उसने कॉल उठाई और जब मेरी आवाज सुनी तो उसने नंबर ही बंद कर दिया।
میں رات گئے تک اسے کال کرتی رہی مگر شاید اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اگلی صبح میں ڈرائیور کے ساتھ دلشاد چچا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ گاڑی تنگ سی گلیوں سے ہوتی ہوئی ایک پرانے سے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ جیسے ہی میں گلی میں اترنے لگی تو وہاں بہت گندگی تھی، اس لیے میں نے اترنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور سے کہا جاؤ فارس صاحب کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فارس باہر آیا تھا۔ جب وہ گاڑی کے پاس آیا مجھے دیکھ کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے پوچھا آپ آج کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میری کہیں نوکری لگ گئی ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تمہیں ٹیوشن پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے، کوئی اور رکھ لو۔ جس گلی میں قدم رکھنے کی تمہاری ہمت نہیں ہوئی اس کے سامنے والا گھر بھی اسی طرح کا ہے، اس میں بہو بن کر آنے کے خواب مت دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے 2 اور سم خرید لیے۔ گھر جا کر نمبر بدل کر اسے کال کرنے لگی۔ میں نے کہا اگر تم کل نہیں آؤ گے تو میں اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میرے بلیک میل کرنے پر وہ آ ہی گیا تھا۔ چہرے سے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بے حد رو رہی تھی، مجھ سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ سب کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ آخر وہ بھی میری زندگی میں آ ہی گیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں پاپا سے بات کروں گی، وہ میری بات نہیں ٹالتے، ضرور تمہیں بھی کوئی اچھی جاب دے دیں گے۔ وہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ رات کو میں نے اماں سے بات کری تو وہ بھڑک اٹھی۔ جب میں نے پاپا سے بات کی تو گھر میں جیسے قیامت سی آ گئی تھی۔ میں وہ بیٹی تھی جسے کبھی کسی نے ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ آج پاپا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور فارس کو بھی فون کر کے دھمکیاں دی گئی تھی۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، اسے موبائل چھین لیا گیا تھا۔ رات کو جب ملازمہ کھانے دینے کے لیے آئی تو میں نے اسے کہا کہ دروازہ بند کر کے نہ جانا۔ وہ دروازہ کھول کر چلی گئی اور میں دروازے سے نکل آئی۔ کچھ پیسے میرے پاس چھپے ہوئے تھے۔ میں گھر سے نکل آئی، رکشے پر بیٹھ کر فارس کے پاس جانے لگی۔ رکشے والے سے موبائل لے کر میں نے فارس کو فون کیا تھا۔ میں نے اسے کہا اگر میں تم سے شادی کروں یا نہ کروں پاپا تمہیں جان سے مار تو دیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے میری شادی تم سے ہو جائے تو وہ تمہیں نہ مارے اور اپنی اکلوتی بیٹی کی محبت اور شوہر سمجھ کر تمہاری جان بخش دے۔ اس نے مجھے بہت دفعہ منع کیا تھا کہ تم واپس گھر چلی جاؤ، میں دیکھوں گا، بات کروں گا، مگر میں نے اسے کہا کہ ایک بار میں نکل آئی ہوں، دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا مگر میں نہیں مانی۔ اس رات ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ ہم دونوں گھر سے نکل آئے تھے اور شہر میں فارس کے ایک دوست کے گھر چھپ گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پیچھے گھر میں کیا ہوا کیا نہیں۔ اب فارس منہ چھپا کر کسی میڈیکل سٹور پر جاتا تھا اور مشکل سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں جو امی ابا کی لاڈلی تھی، آج جو بھی مل جاتا اسے صبر سے کھا لیتی اور سہ لیتی تھی۔ یوں 1 سال گزر گیا اور اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ ایک دن فارس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اس کی جاب لگ گئی ہے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، اب فارس جاب پر جانے لگا تھا۔ کچھ حالات بہتر ہونے کو تھے کہ ایک دن فارس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جب میں تھانے گئی تو پتا چلا اسے کمپنی نے پیسے چوری کرنے کا الزام لگا کر پکڑوایا تھا، جو کہ کمپنی کے بجٹ سے نکالے گئے تھے۔ میں تو جانتی تھی میرا شوہر بے قصور ہے کیونکہ وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا، وہ بہت صاف دل کا انسان تھا۔ میں تھانے اس سے ملنے گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کچھ لوگوں کو میرے بابا کا نام لیتے سنا تھا۔ میرے بابا کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا تھا اور انہوں نے فارس کو بری طرح پھنسا دیا تھا۔ میں گھر آ گئی اور ساری رات پریشان رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ صبح ہوتے ہی میں اپنی حویلی کی طرف گئی تھی۔ گارڈ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اندر آنے دیا۔ اندر ماما اور بابا لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بابا کے چہرے پر نفرت اتر آئی تھی۔ وہ گارڈز کو بلانے لگے کہ انہوں نے مجھے اندر کیوں آنے دیا۔ میں نے بابا کی منت کی کہ میں صرف 2 منٹ آپ سے بات کروں گی پھر چلی جاؤں گی۔ ماما کے چہرے پر بھی پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نے بابا کے پاؤں پکڑ لیے کہ میرے شوہر کو چھڑوا دیں۔ انہوں نے کہا تم جس دن یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی اسی دن ہمارے لیے تم مر گئی تھی۔ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ اس گھٹیا شخص سے طلاق لے کر آؤ، پھر اس گھر میں بے شک آ جانا۔ میں نے کہا وہ میرا شوہر ہے، میری بچی کا باپ ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ بابا نے گارڈ کو بلایا، ان سے کہا کہ وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر کے گیٹ سے نکل رہی تھی تو سامنے والی فضیلت آنٹی، جو کبھی مجھے دیکھ کر بہت پیار کیا کرتی تھی، اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی مایا کو لے کر جا رہی تھی۔
انہوں نے میرے قریب گاڑی روک کر مایا سے کہا، دیکھو اس کی طرف دیکھو، دیکھو کہ ماں باپ کی نافرمانی اور برے کردار کی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر نصیحت پکڑو۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئی تھی۔ وہ گاڑی میں آگے چلے گئے، میں وہاں سے پیدل چلتے کافی دور نکل آئی تھی۔ اب مجھے کہیں بھی کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی دوست جو کہ کالج میں میرے ساتھ تھی کو فون کیا، جو بہت بڑے پولیس افسر کی بیٹی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں، میرا تم سے تعلق تب تک تھا جب تک تم اچھے کردار کی لڑکی تھی اور حاکم شاہ کی بیٹی تھی، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں گھر آئی تو میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے میں اسے ہسپتال لے جاؤں۔ میں نے اسے اٹھایا اور راستے میں آتے ہوئے اپنی انگوٹھی بیچ دی اور اسے ہسپتال لے گئی تھی۔ اس کو بہت زیادہ بخار تھا، ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ اس کا علاج ہونے لگا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، زندگی کی مشکلات کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ میں اپنی ہی سوچ میں گھوم رہی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ کب میرا پرس کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ ڈاکٹر مجھ سے فیس مانگ رہے تھے گڑیا کے مزید علاج کے لیے، مگر میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی، آپ علاج کریں، میں پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، مگر پیسوں کا بندوبست کہاں سے کرنا تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ کڈنی وارڈ میں چلی آئی۔ نوجوان ڈاکٹر سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر رک رک کر کہا کہ مجھے اپنی کڈنی بیچنی ہے۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، میری بچی بیمار ہے، مجھے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس نے درد بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تھا اور کہا کہ میں آپ کو تھوڑے بہت پیسے تو دے سکتا ہوں۔ اس نے تھوڑے بہت پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ میں نے روتے ہوئے وہاں سے پیسے لیے اور وہاں سے نکل رہی تھی کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سنو، تمہارے مسئلے کا میرے پاس ایک حل ہے۔ میں نے کہا، کس مسئلے کا؟ کہنے لگی، پیسوں کا انتظام ہو سکتا ہے جتنے تم چاہو۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، تم تو جوان ہو، خوبصورت بھی ہو، کچھ گھنٹوں کی بات ہے، میرے ساتھ چلو، جتنے پیسے تم چاہو گی تمہیں مل جائیں گے۔ میں نے اس کی نظروں میں عجیب سی فحاشی محسوس کی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور کہا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہی ہیں، اور تیزی سے چلتی ہوئی اپنی بچی کے پاس آ گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ میں نے ڈاکٹر کو دے دیے۔ اللہ بھلا کرے اس کا کہ اس نے باقی پیسوں کا سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنی بچی کو دیا اور گھر آ گئی۔ اگلی صبح میں نے گڑیا کو اپنی ایک ہمسائی کے پاس چھوڑا اور تھانے چلی گئی تھی۔ میں نے تھانے دار سے بات کی، خدا کے لیے میرے شوہر کو چھوڑ دو، وہ بے قصور ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری بات سن کر اس نے عجیب سی ہنسی ہنسا اور کہنے لگا، اسے چھڑانے کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں وہ بے قصور ہے، صرف ایک رات بستر گرم کر دو، پھر اپنے شوہر کو لے جانا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حاکم شاہ کی بیٹی ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، جاؤ بی بی جاؤ، یہ مذاق کسی اور سے کرنا، میری نیت پہلے ہی تم پر خراب ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ میں بگڑ جاؤں۔ میں بھی جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی اور سیدھا اپنی حویلی آ گئی۔ بابا کی گاڑی گھر سے نکل رہی تھی۔ میں گاڑی کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجبوراً بابا کو گاڑی روکنا پڑ گئی۔ جب میں نے بابا کو اپنی عزت نیلام کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے قربان کر دیا تھا۔ ان کے گارڈ نے مجھ پر گولیاں چلا دی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ اس ہسپتال میں میرے پاس میری مما بیٹھی تھی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آخر کا وہ میری ماں تھی، اسے مجھ پر ترس آ گیا تھا جس نے مجھے اتنی مشکل سے جنم دیا، اور میرا درد اس کو بھی رلا گیا تھا۔ میرے ہوش آنے پر ماں نے میرا ماتھا چوما، مجھے تسلی دی کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ مجھے وقت پر مما ہاسپٹل لے آئی تھی جس کی وجہ سے میں بچ گئی تھی۔ ماں نے کہا کہ وہ آج ہی فارس کو چھڑا لیں گی، بھلے ان سے کسی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو مجھے ہر طرح سے سپورٹ کریں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ میرے مالک کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ مما نے گڑیا کو بھی بلوا لیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد فارس بھی ہسپتال آ گیا۔ مما اسے لے آئی تھی۔ ماں نے اسے 2 گارڈ ہماری حفاظت کے لیے وہاں رکھ دیے تھے، اور لاہور میں اماں نے اپنی کوٹھی میرے نام کر دی تھی۔ ٹھیک ہونے پر ہم دونوں کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ میں ٹھیک ہو کر لاہور آ گئی۔ فارس کو بھی اچھی جاب مل گئی تھی۔
अम्मा पापा से चोरी छुपे हमारी खबर रखती थीं। पापा को लगता था कि शायद मैं मर चुकी हूँ, मगर सारी जिंदगी मेरे बाप ने मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं की। उनको अपना स्टेटस बहुत अजीज था। बाज दफा माँ बाप भी कितने खुदगर्ज हो जाते हैं, बच्चों की गलतियों को माफ नहीं करते। मैं अपनी बहनों से यही नसीहत करूंगी कि कोई भी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत से बढ़कर नहीं होती। मैं समझती हूँ कि बेटियों को अपनी इज्जत और जिंदगी किसी मोहब्बत पर कुर्बान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इज्जत खो जाए तो सब खो जाता है।